एपिसोड 5। वो दोनों तेजी से गाड़ी तक आए। ग्लोरिया पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने खिसक के ड्राइविंग सीट नासिर के लिए छोड़ दी। नासिर ने बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। ग्लोरिया ने सर पर स्कार्फ बांधकर गहरे रंग के शीशों का चश्मा लगा लिया था। गाड़ी में बैठते ही उसने मुझसे पूछा, तुम खैरियत से तो हो ना? खैरियत कहाँ है? मैंने मुस्कुराकर कहा। रात मुझे अंदाजा था कि उसके आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए पहले से ही मेरे घर पर मौजूद होंगे। मैं एहतियातन घर नहीं गया। फिर मैंने उसे अपनी और बॉस की गुफ्तगू के बारे में बताया। तुमसे दुश्मनी तो समझ में आती है कामरान, मगर वो मेरा दुश्मन क्यों हो रहा है? ग्लोरिया उलझ कर बोली, तुमसे कोई गुस्ताखी तो सरजद नहीं हुई? अगर हुई भी है तो यहाँ के मामलात से उसका क्या ताल्लुक है? यहाँ का बॉस तो मुझे सजा देने का मजाज नहीं है। बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। ग्लोरिया ने मुझे घूर के देखा। मैंने संजीदगी से पूछा, तुम कब से सिंडिकेट के लिए काम कर रही हो? उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने इस गैंग में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके बावजूद तुम सिंडिकेट के तरीक़ाकार से वाकिफ नहीं हो। हेडक्वार्टर किसी भी जिम्मेदार आदमी को यह फराइज सौंप सकता है। बॉस को ऊपर से अहकाम मिले होंगे कि ग्लोरिया को रास्ते से हटवा दो। वो अपने तौर पर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ठीक है, मैं बराह रास्त हेडक्वार्टर से बात करूंगी, मगर मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगी जो यहाँ का बॉस है। वैसे ये हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, आंसू गोट में। वो गोट शहर से काफी दूर है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुनासिब है। मगर हम इस वक्त आंसू गोट नहीं जा रहे हैं। नासिर ने उर्दू में कहा, मैं फिलहाल हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, अपने पोल्ट्री फार्म पर। मगर तुम तो आंसूकोट जाने का कह रहे थे। हाँ, वो जगह ज्यादा महफूज तो है, मगर वहाँ टेलीफोन नहीं है और तुम्हें टेलीफोन की जरूरत भी पड़ेगी। ये तुम लोग अपनी जुबान में क्या बातें कर रहे हो? ग्लोरिया ने जिद होकर पूछा। सॉरी ग्लोरिया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें उर्दू नहीं आती। फिर बकिया सफर खामोशी से तय हो गया। हम तीनों ही अपने अपने तौर पर सोच में गुम थे। मैं चौंका उस वक्त जब गाड़ी धमाके से रुक गई। नासिर का पोल्ट्री फार्म खासे वसी रकबे पर था। उसने हॉर्न बजाया तो बड़े से आहनी गेट की जेली खिड़की खुली और हुजूर बख्श का चेहरा दिखाई दिया। नासिर को देखते वो फुर्ती से अंदर गायब हो गया और उसने गेट खोल दिया। अंदर दूर दूर तक मुर्गियों के लिए बड़े बड़े पिंजरे थे। रविश के किनारों पर जालीदार रुकावटें लगी थी ताकि मुर्गियां गाड़ी के नीचे ना आए। दूसरी जानिब बेशुमार मुर्गियां दौड़ती फिर रही थी और दाना चुग रही थी। मैं यहाँ मुतादिद मरतबा पहले भी आ चुका था। फार्म के दूसरे सिरे पर बाएं जानिब स्टाफ के लिए कमरे और दाएं जानिब 2 बेडरूम और एक सिटिंग रूम नासिर ने अपने लिए मखसूस कर रखा था। वो शहर के हंगामों से उकताकर बाज़ औक़ात हफ्ता भर यहीं रहता था। जब नासिर ने आंसूकोट का नाम लिया था तो मुझे यहाँ का ख्याल आया था, मगर मैं ये सोचकर खामोश रहा था कि मुमकिन है नासिर ग्लोरिया को वहाँ ठहराना चाहता हो। हुजूर बख्श समेत उसके 8 मुलाजमिन मुस्तकिल यहाँ रहते थे। उनमें एक मैनेजर, एक खानसामा और बकिया मुर्गियों के निगरान थे। हुजूर बख्श पोल्ट्री फार्म का चौकीदार भी था और नासिर की मौजूदगी में उसके तमाम काम भी वही करता था। नासिर अपनी गाड़ी को सीधा गैराज में ले गया। नासिर के अकामती हिस्से का बगली दरवाजा गैराज में भी खुलता था। जब हम इत्मीनान से अंदर जाकर बैठ गए तो नासिर ने फोन उठा लिया। नवाब शाह के लिए एक ट्रंक कॉल बुक करवाई। हाँ बताओ, मैंने ग्लोरिया से पूछा, तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया है? वो शायद पहले से मेरे कमरे में छुपे हुए थे। छुपे हुए थे? क्या वो कई थे? हाँ, वो 3 आदमी थे। दिलावर को तो हम साहिल पर बेहोश करके छोड़ आए थे। इतनी जल्दी तो वो नहीं पहुंच सकता था। शायद उसने अपने आदमियों को पहले से ही मेरे होटल में भेज दिया था। तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है? नहीं, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ी बहुत दिलावर की तरफ से मोहतात तो थी, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ आदमी मेरे कमरे के अंदर मौजूद होंगे। उन्होंने फौरी तौर पर मुझ पर हमला नहीं किया। मैं लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। काफी देर तक मुझे नींद न आई तो मैं एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। फिर जब हल्की हल्की नींद आने लगी तो मैंने टेबल लैंप का स्विच ऑफ किया और लेट गई। मैं नींद गुनूदगी के आलम में थी कि मुझे हल्की सी आहट महसूस हुई। मैंने एकदम उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसी तरह लेटे लेटे आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। कॉरिडोर की मध्यम रोशनी में मुझे नजर आ गया कि दिलावर कमरे में दाखिल हुआ है। उसने कमरे में दाखिल होकर आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और उसे कुंडी लगाकर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। फिर उसने अचानक लाइट ऑन कर दी। उस वक्त मैंने देखा कि दिलावर समेत कमरे में 4 आदमी हैं। वो सब मेरे बेड के इर्द गिर्द खड़े थे। दिलावर के हाथ में उसका मखसूस हथियार बारीक आहनी वायर था। मैंने लेटे ही लेटे जख्म भरी और दिलावर पर जा पड़ी। वो इस गैर मुतवक्को हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए गड़बड़ा गया। मैंने एक झटके में वायर उससे छीन ली। इस दौरान मैं बैक किक मार के मैं उसके 2 आदमियों को नाकारा कर चुकी थी। फिर मैंने वायर दोनों हाथों में पकड़ा और उसका फंदा एकदम दिलावर की गर्दन में डाल दिया। तीसरे आदमी ने बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने झटका देकर दिलावर को अपनी ढाल बना लिया और उसके साथी से डपट कर बोली कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगी। मैंने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। दिलावर के हलक से खड़खड़ाहट की आवाज निकली और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने अचानक दिलावर को छोड़ के उसके एक बेहोश साथी का रिवॉल्वर उठा लिया और तीसरे आदमी से कहा कि अपने दोनों आदमियों को होश में लाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी।
اس سے پہلے کہ وہ انہیں ہوش میں لاتا وہ دونوں خود ہی کراتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دلاور کی طرف توجہ دی۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ صرف بے ہوش ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر کوریڈور میں جھانکا، وہاں بالکل سناٹا تھا۔ میں دلاور کو گھسیٹتی ہوئی لفٹ تک لے گئی۔ اسے لفٹ میں ٹھونسنے کے بعد میں خود بھی لفٹ میں داخل ہو گئی اور دروازہ اتنا کھلا رہنے دیا کہ لفٹ نیچے یا اوپر نہ جا سکے۔ پھر میں نے اسی تار سے دلاور کا جسم سر سے علیحدہ کر دیا اور باہر نکل کے لفٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے لباس پر بھی خون کے کچھ دھبے پڑ گئے تھے۔ میں نے پھرتی سے کپڑے بدلے اور دوبارہ کوریڈور میں نکل آئی۔ لفٹ ابھی تک اسی فلور پر کھڑی تھی۔ میں دوسرے لفٹ کے ذریعے ٹاپ فلور پر گئی اور اس لفٹ کو اوپر کال کر لیا جس میں دلاور کی لاش تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ قتل کا شبہ مجھ پر کیا جائے۔ ویسے مجھے تمہاری پولیس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی کچھ کر سکے گی۔ ناصر حیرت سے آنکھیں پھاڑے گلوریا کی باتیں سن رہا تھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نازک اندام اور خوبصورت لڑکی اتنی خوخار بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے گلوریا کہ دلاور اتفاقیہ طور پر تمہارے پیچھے نہیں لگا ہے۔ اسے یہ کام باقاعدہ سونپا گیا تھا، ورنہ اس کے آدمی تمہارے کمرے میں پہلے سے موجود نہ ہوتے۔ پہلے میرا بھی یہ خیال تھا کہ دلاور نے مجھ پر حملہ کیا ہے، مگر اس واقعے کے بعد میں بھی یہی سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ سب کچھ طے شدہ منصوبے کے تحت تھا۔ مگر ایسا کون کر سکتا ہے کامران؟ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ناصر نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بابا سے بات کر رہا ہے۔ ٹیلی فون سے فارغ ہو کر اس نے کہا، میں نے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے گوٹ سے 3 بہترین آدمی بلائے ہیں۔ اب میں دیکھوں گا تمہارا باس کتنے پانی میں ہے۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ وہ شاید باس کو کوئی چھوٹا موٹا بدماش سمجھ رہا تھا۔ میں نے گلوریا سے کہا، تم باس سے بات کرو، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ گلوریا نے ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا اور پھر تہمکانہ لہجے میں بولی، پٹ می آن ٹو باس۔ پھر شاید فوراً ہی باس لائن پر آ گیا تھا۔ گلوریا نے سرد لہجے میں کہا، ہیلو، گلوریا اسپیکنگ۔ میں کہاں ہوں؟ بھائی میں اپنے ہوٹل میں ہوں، اور کہاں ہوں؟ اس وقت میں جنرل پوسٹ آفس سے بول رہی ہوں۔ باس، تمہیں اپنے آدمی کے قتل کی اطلاع تو مل چکی ہوگی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے اسے میرے پیچھے کیوں لگایا تھا؟ مرنے سے پہلے دلاور نے خود مجھے بتایا تھا کہ مجھے تمہارے قتل کا حکم باس نے دیا ہے۔ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دو، میرے قتل کی سازش کس نے کی تھی؟ کم ٹو دا پوائنٹ۔ گلوریا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یس اور نو؟ ٹھیک ہے، میں بھی تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، مجھے جنرل پوسٹ آفس سے پک کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ مارے غصے کو اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ میں تو اسے جہنم رسید کر دوں گی، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ گلوریا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور ایک بار پھر ٹیلی فون پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسرا فون اس نے ایئر لائن کے آفس کر کے اپنی سیٹ کینسل کرائی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فی الحال وہ واپس نہیں جا رہی ہے۔ سنو کامران، میں آج رات میں کسی وقت اوورسیز کال کر کے گرینڈ ماسٹر سے بات کروں گی۔ اگر اس نے مجھ سے ایکسکیوز کر لیا تو ٹھیک ہے، دوسری صورت میں ان سب کے لیے تباہی کا پیغام بن جاؤں گی۔ گرینڈ ماسٹر اور تم سے ایکسکیوز کرے گا؟ یہ کوئی اندھے بہروں کی تنظیم نہیں ہے گلوریا جو گرینڈ ماسٹر تم سے ایکسکیوز کرے گا۔ گلوریا بے پھر کر بولی، شاید تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے ایسی بات کر رہے ہو۔ میں آج رات گرینڈ ماسٹر سے بات کر لوں گی، پھر تم دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں نے اسے مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنے شولڈر بیگ کی جیب سے ایک ڈائری نکالی اور اس کی ورکردانی کرنے لگی۔ پوری ڈائری مختلف ناموں اور فون نمبر سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بال پوائنٹ سے کچھ مخصوص ناموں کو انڈر لائن کرنے لگی۔ میں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس دوران میں ناصر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ملازم حضور بخش کافی لے آیا۔ اس کے پیچھے ناصر بھی تھا۔ گلوریا اپنے کام میں اتنی محف تھی کہ اس کی کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ ناصر نے حضور بخش کو بلا کر دوسری کافی لانے کے لیے کہا۔ میری نظریں گلوریا کی ڈائری پر جمی ہوئی تھی۔ مختلف نام، ٹیلی فون نمبرز اور ایڈریس دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ڈائری بہت اہم ہے۔ میں نے سوچا اگر کسی طرح یہ ڈائری میرے ہاتھ لگ جائے تو مزہ آ جائے۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے گلوریا سے پوچھ ہی لیا، اس ڈائری میں ایسا کیا ہے گلوریا جو تم اسے اتنے انہماک سے پڑھ رہی تھی؟ اس ڈائری میں سینڈیکیٹ کے تمام سرکردہ افراد کے نام اور پتے ہیں۔ میں ان ناموں کو انڈر لائن کر رہی تھی جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ صرف پاکستان میں اتنے افراد ہیں؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ صرف پاکستان میں؟ اس میں پوری دنیا کے سرکردہ ممبرز کی قوائف موجود ہیں۔ اور اس میں تمہارے متوقع مددگار کتنے ہیں؟ 100 سے تو زیادہ ہی ہیں۔ گلوریا نے پرخیال لہجے میں جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولی، یہاں کے مقامی بدماشوں سے تمہارے تعلقات ہیں؟ میں کوئی چور اچکا یا بدماش نہیں ہوں جو بدماشوں سے تعلقات بھی رکھوں گا۔ میں نے غصے سے کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں صرف کرائے کے بدماشوں سے کچھ کام لینا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدماشوں سے دوستی بھی ہو۔ بدماشوں سے دوستی تو ہے، آخر تم بھی تو میری دوست ہو۔ اچھا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کسی بدماش کو جانتے ہو تو فون کر کے اسے یہاں بلا لو، مزید آدمیوں کا بندوبست وہ خود کر لے گا۔ مجھے بتاؤ تو آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے نا؟ ناصر نے پوچھا، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کرائے کے بدماش ہی استعمال کیے جائیں؟
رات تک میرے 3 آدمی یہاں پہنچ جائیں گے. پھر یہ حضور بخش ہے, کامران ہے, میں ہوں اور مسٹر ناصر, کیا آپ بھی ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ لوگ کتنے خبیث ہیں. کامران میرا دوست ہے اور اب میں اس موضوع پر کچھ نہیں سنوں گا. میرا خیال ہے کامران, مسٹر ناصر کے آدمیوں سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. ہمیں فی الحال کوئی ایسا اہم کام نہیں کرنا جس میں تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہو. آخر تمہارے ذہن میں ہے کیا گلوریا؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ. میں باس کو زخم پہنچانا چاہتی ہوں. پر کیسے؟ اس کا شاید تمہیں بھی علم نہیں ہے کہ باس کی بیوی کہاں رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ باس شادی شدہ بھی ہے. مجھے تو باس کا اصل نام تک نہیں معلوم. تم تو واقعی بہت مسکین آدمی ہو کامران. اب تم کہو کہ مجھے تو اپنا نام بھی نہیں معلوم. طنز مت کرو, میں نے آج تک ضرورت ہی محسوس نہیں کی, ورنہ باس بھی اسی شہر میں رہتا ہے. یہ سب کچھ معلوم کرنا کیا مشکل تھا. اچھا غصہ چھوڑو, میرا پلان یہ ہے کہ میں باس کی بیوی کو اٹھوا لوں گی. گلوریا نے یوں کہا جیسے کوئی معمولی چیز اٹھانے کی بات کی ہو. اس نے بھی حال ہی میں شادی کی ہے اور میں نے سنا ہے کہ لو میرج ہے. وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے, مگر اسے اغوا کر کے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اوفو, تم تو بالکل احمق ہو. وہ سارے شہر میں ناچا ناچا پھرے گا, پھر میں اپنی شرائط پر اس کی بیوی کو رہا کروں گی. مگر گلوریا یہ طریقہ, وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے. وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ یہی حرکتیں کرتا رہا ہے. اس کی بیوی کہاں رہتی ہے؟ ناصر نے پوچھا. گلوریا نے اپنی وہی ڈائری کھولی اور پھر صفحے پلٹتے ہوئے ایک صفحہ دیکھتے ہوئے بولی, وہ کیڈیا اسکیم نمبر 1 میں رہتی ہے. اس نام نہاد باس نے اپنا ایڈریس خاص آدمیوں سے بھی پوشیدہ کر رکھا ہے. یہ تو میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا ہے. مسٹر ناصر, آپ کے آدمی یہاں کب تک پہنچ جائیں گے؟ وہ لوگ رات کو 7:30-8 بجے تک یہاں پہنچیں گے. مگر اس کام میں اتنی بھیڑ بھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو ہم دونوں میں سے کوئی تنہا بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا, ان آدمیوں کی ضرورت ابھی نہیں ہے. باس کی بیوی کو ہم اکیلے ہی اغوا کریں گے. ابھی بس 1 کپ کافی اور پی لیتے ہیں, پھر چلتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد میں اور گلوریا کیڈیا اسکیم نمبر 1 کی طرف چلے جا رہے تھے. ناصر نے بھی ساتھ چلنے کی کوشش کی, مگر میں نے اسے روک دیا. اس کام میں یوں بھی زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں تھی. مجھے گلوریا کی معلومات پر حیرت تھی. اسے یہ تک معلوم تھا کہ باس نے لو میرج کی ہے. بقول گلوریا یہ شادی حال ہی میں ہوئی تھی اور مجھے اس کی اطلاع نہیں تھی. گلوریا کو امریکہ میں بیٹھ کر اس شادی کی خبر تھی. اچانک میں نے پوچھا, گلوریا, باس کا نام کیا ہے؟ کیا تمہیں واقعی معلوم نہیں ہے؟ اس کا نام عالم شاہ ہے. بظاہر وہ خود کو سندھ کا زمیندار ظاہر کرتا ہے. ممکن ہے کبھی رہا بھی ہو. اب تو اس کا گزارا جھوٹ, فراڈ اور اسی طرح کے دوسرے غیر قانونی کاموں پر ہے. حیرت ہے, میں کئی مرتبہ باس سے ملا ہوں, مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا تعلق سندھ سے ہے. اس دوران ہم کیڈیا اسکیم نمبر 1 پہنچ گئے تھے. ایک جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی رکوا دی اور ہم پیدل ہی روانہ ہو گئے. گلوریا نے باس کے گھر کا ایڈریس ایک علیحدہ پرچے پر لکھ لیا تھا. وہ مکانوں کے نمبر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی. اس وقت ہم دونوں مسلح تھے. میرے بغلی ہولسٹر میں .3 کا سیک پسٹل اور جیب میں مشین پسٹل تھا. گلوریا کے پرس میں بھی ریوالور تھا. ایک بنگلے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی. گیٹ پر پیتل کے چمکدار حروف میں عالم شاہ لکھا تھا. وہ 1000 گز پر بنا ہوا بنگلہ تھا اور اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں. گلوریا چند لمحے تک کھڑی بنگلے کا جائزہ لیتی رہی, پھر کچھ فیصلہ کر کے آگے بڑھی اور کال بیل کا بٹن دبا دیا. تھوڑی دیر بعد آہنی پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھل گئی اور اندر سے کسی شخص نے جھانک کر کرخت لہجے میں پوچھا, کیا ہے؟ مجھے مسز شاہ سے ملنا ہے. گلوریا نے نرم لہجے میں کہا. وہ شخص کھڑکی سے باہر آ چکا تھا. اس کے جسم پر گہرے رنگ کا شلوار قمیص تھا اور شانے سے رائفل لٹک رہی تھی. سینے پر گولیوں کی کراس بیلٹ تھی اور چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں کہ اس کے ہونٹ چھپ کر رہ گئے تھے. اس کی لال لال آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشہ کرنے کا عادی ہے. اپنے حلیے اور کرخت لہجے سے اندرون سندھ کا باشندہ لگ رہا تھا. پھر اس نے کرخت لہجے میں پوچھا, کیا بات ہے بابا, اردو میں بات کرو. گلوریا نے بڑی ادب سے اپنی پلکیں پٹ پٹائیں اور بولی, مسز شاہ. یہ مسز شاہ سے ملنا چاہتی ہیں, عالم شاہ سائیں کی بیگم سے. وہ ایک دم محتاط ہو گیا اور چونک کر بولا, کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ دوسرا چوکیدار انہیں جانتا ہے. میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا. دوسرا چوکیدار؟ یہاں تو کوئی دوسرا چوکیدار نہیں ہے. تو پھر وہ سائیں کا کوئی ملازم ہوگا. میں نے بے پرواہی سے کہا, سائیں کے 2 نوکر اور ہیں, مگر وہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی گاؤں سے آئے ہیں. یہ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ اس نے مشکوک انداز میں گلوریا کو گھورا. گلوریا نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے بتایا کہ بنگلے میں اس کے سوا 2 ملازم اور ہیں. گلوریا مسکرا کر بولی, ٹھیک ہے, پھر اسے ناک آؤٹ کر دو. میں نے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر دیکھا اور چونک کر بولا, وہی آدمی تو تھا. چوکیدار نما شخص چونک کر مڑا. میں نے اس کی گردن پر کراٹے کا ہلکا سا ہاتھ مارا تو وہ اندر کی طرف گرتا چلا گیا. گیٹ کے سامنے بجری کی روش تھی اور اس کی دونوں جانب ڈم ڈم کی باڑ تھی. میں نے اس دیوہیکل شخص کو گھسیٹ کر ڈم ڈم کی اوٹ میں ڈال دیا. اس دوران میں گلوریا گیٹ بند کر چکی تھی. اب مجھے اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی نظر آ رہا تھا. میرا پسٹل میری جیب میں تھا جسے میں کسی بھی لمحے نکال سکتا تھا.
مجھے کتوں کی طرف سے بھی خطرہ تھا، مگر وہ شاید بندھے ہوئے تھے، ورنہ اب تک ہماری تکا بوٹی کر چکے ہوتے۔ میں نے گلوریا سے کہا، تم نے گاڑی اتنی دور پارک کر کے غلطی کی ہے، اگر ہمیں یہاں سے فوری طور پر فرار ہونا پڑا تو فرار ہو جانا۔ گلوریا نے بے نیازی سے جواب دیا اور چوکنے انداز میں آگے بڑھتی رہی۔ میں اس کے جواب پر بھننا گیا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں ان دونوں ملازمین کی طرف سے محتاط تھا جو چوکیدار کے مطابق بنگلے کے اندر موجود تھے۔ ہم نے جو ہی پورچ کی سیڑھیاں طے کر کے برآمدے میں قدم رکھا، مجھے کرخت آواز سنائی دی، کون ہو تم لوگ؟ ہم دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ پھر میں نے سنبھل کر جواب دیا، مسز شاہ سے ملنے آئی ہے یہ، میں ان کا ملازم ہوں۔ ہاتھ میں ریوالور لے کر بیگم صاحبہ سے ملنے آئی ہے، طنزیہ لہجے میں پوچھا گیا۔ پھر ایک ستون کی آڑ سے اچانک بولنے والا سامنے آ گیا، اس کا حلیہ بھی چوکیدار سے مختلف نہیں تھا۔ کون ہے بخشو؟ اچانک ایک مترنم آواز سنائی دی۔ میں نے بولنے والی کو دیکھا تو میری آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں حیرانی تھی اور وہ ڈری ڈری سی ہمیں گھور رہی تھی۔ ابھی تک اس کے ہاتھ پیروں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی۔ باس لاکھ ظالم اور سفاک سہی، مگر اس کی پسند لاجواب تھی۔ اس کے سامنے گلوریا کا حسن بھی مان پڑ کے رہ گیا تھا۔ یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے بیگم صاحبہ، داڑھی والے نے اس سے کہا۔ مجھ سے؟ مسز شاہ نے حیرت سے کہا، پھر گلوریا سے مخاطب ہوئی۔ میرا خیال ہے پہلے کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ جملہ اس نے رواں انگلش میں ادا کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ خاصی تعلیم یافتہ تھی۔ آپ کا خیال درست ہے مسز شاہ، گلوریا نے نرم لہجے میں کہا اور غیر محسوس طریقے پر کھسک کے داڑھی والے کے نزدیک ہو گئی۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گلوریا کچھ اور کھسک گئی۔ اب وہ داڑھی والے کے اتنا قریب تھی کہ کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتی تھی۔ ریوالور اس نے جیب میں رکھ لیا تھا، اسی لیے داڑھی والا بھی کچھ بے پرواہ ہو گیا تھا۔ پھر وہی ہوا، گلوریا نے اچھل کے ہوا میں قلا بازی کھائی اور داڑھی والے کے منہ پر ٹھوکر مارتے ہوئے دوسری طرف نکل گئی۔ میں نے جھپٹ کے داڑھی والے کی گن چھین لی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر رائفل کا بٹ اس کے سر پہ رسید کر دیا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گر کر ساکت ہو گیا۔ مسز شاہ نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ گلوریا نے اچانک اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما دیا۔ آواز نکالی تو ابھی یہیں ڈھیر کر دوں گی، چلو ہمارے ساتھ۔ مگر کہاں؟ کون ہو تم لوگ؟ مسز شاہ بری طرح ہکلانے لگی۔ ہم لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے شوہر سے کچھ سودے بازی کرنی ہے، ہم تمہیں شام تک حفاظت سے یہاں واپس چھوڑ جائیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، گویا تم لوگ میرے شوہر کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو، زیادہ زبان درازی مت کر۔ گلوریا نے اچانک اس کی چوٹی پکڑ لی، پھر مجھ سے بولی، تم گاڑی لے کر آؤ۔ میں نے بے ہوش داڑھی والے کو گھسیٹ کے ڈرائنگ روم میں ڈالا اور گلوریا سے بولا، تم بھی ڈرائنگ روم میں چلی جاؤ، ابھی وہ تیسرا ملازم باقی ہے، اس سے محتاط رہنا۔ میں گیٹ کی طرف چل دیا۔ اس تیسرے ملازم سے کسی بھی وقت مدبھیڑ ہو سکتی تھی۔ ڈم ڈم کی اوٹ میں چوکیدار بھی بے سود پڑا تھا۔ میں ذیلی گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے گاڑی لا کے گیٹ کے بالکل سامنے پارک کی اور ذیلی کھڑکی سے ایک مرتبہ پھر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے میری چھٹی حس نے کسی گڑبڑ کا احساس دلایا۔ میں نے ڈم ڈم کی طرف دیکھا تو چونک اٹھا، چوکیدار وہاں نہیں تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے میں نے وہاں سے نکلنا چاہا۔ اسی وقت باڑ کے پیچھے سے کوئی چیز اڑتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے بے اختیار بائیں جانب چھلانگ لگا دی۔ میں زمین سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ چیز پھر میری طرف جھپٹی۔ وہ انتہائی خطرناک گرے ہاؤنڈ کتا تھا۔ وہ دھپ کی آواز کے ساتھ مجھ پر گرا۔ میں نے گھبرا کر اس کی گردن پکڑ لی۔ وہ خاصا طاقتور اور وزنی کتا تھا اور مجھے بھنبوڑنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ کتا بری طرح تڑپنے لگا۔ اگر میرے جسم پر موٹے کپڑے کی جینس اور جیکٹ نہ ہوتی تو اس کے نوکیلے پنجوں سے میں بری طرح زخمی ہو گیا ہوتا۔ وہ خاصا قیمتی کتا تھا۔ اسے ضائع کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی کتے پالنے کا شوقین تھا، مگر وہ وقت کتے سے ہمدردی کا نہیں تھا، ورنہ وہ مجھے ضائع کر دیتا۔ میں نے اپنے جسم کی تمام تر قوت اپنے ہاتھوں میں منتقل کر دی۔ کتا بری طرح تڑپا، پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ میں نے مردہ کتے کو پہلو میں پھینکا اور اٹھ ہی رہا تھا کہ کوئی طنزیہ انداز میں بولا، واہ تم تو واقعی بہت بہادر ہو، کتے کو مار دیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہی آواز پھر سنائی دی، اٹھنے کی کوشش مت کرو، خادو باندھ دو اسے۔ پھر اچانک بولنے والا میرے سامنے آ گیا۔ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی تھا، مگر میرا اندازہ تھا کہ بنگلے کا تیسرا ملازم وہی ہے۔ وہ بقیہ دونوں سے زیادہ چالاک لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 7mm رائفل تھی اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ میں نے ذرا بھی حرکت کی تو وہ فائر کر دے گا۔ میں کتے کی لاش کے ساتھ اسی طرح پڑا رہا۔ پھر مجھے چوکیدار دکھائی دیا۔ وہ نہ جانے کہاں سے رسی کا ایک لچھا لے آیا تھا۔ گویا رائفل والے نے خادو کہہ کر اسی چوکیدار کو مخاطب کیا تھا۔ چوکیدار دانت پیستا میری طرف بڑھا اور رسی کو کوڑے کی طرح میرے جسم پہ دے مارا۔ اس نے دوسرا وار کیا تو میں نے سرعت سے رسی کا سرا پکڑ لیا اور اسے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ میرے اوپر آ گرا۔ اس کا وزنی جسم مجھ پر گرا تو چند لمحوں کے لیے میری سانس ہی رک گئی۔ پھر میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پھرتی سے پیچھے ہٹا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ رائفل بردار دانت پیس کر بولا،
لگتا ہے تجھے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ پھر کھٹ کی آواز آئی اور رائفل بردار کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گرا۔ میں ابھی اس کے گرنے پر غور کر ہی رہا تھا کہ گلوریا اچھل کر سامنے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس نے شاید رائفل بردار کے سر پر رائفل کا بٹ مارا تھا۔ میری طرح خادو بھی حیران تھا۔ پھر جب تک وہ کچھ سمجھتا، گلوریا نے اس کے سر پر بھی رائفل کو ڈنڈے کی طرح گھما دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ گلوریا جھنجھلا کر بولی، تم کیا یہاں آرام فرمانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، میں یہاں کتوں سے ریسلنگ کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہاں کوئی اور آ جائے، نکل چلو یہاں سے۔ گلوریا نے میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں خواہ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتی۔ باس کی بیوی اندر بے ہوش پڑی ہے، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ وہ مجھے حکم تو ایسے دے رہی تھی جیسے میں اس کا کوئی ادنا ملازم ہوں۔ میں غصہ ضبط کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر مسز شاہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس عالم میں وہ مزید قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے پھول سے جسم کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میری نظریں داڑھی والے پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کھوپڑی پر زوردار لات جما دی۔ وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں مسز شاہ کو کندھے پر اٹھائے باہر نکل گیا۔ گلوریا پہلے سے ہی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے تیز سرگوشی میں کہا، جلدی سے آ جاؤ کامران، اس وقت میدان صاف ہے۔ میں نے مسز شاہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹایا اور خود اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر ہم آدھے گھنٹے کے اندر اندر ناصر کے پولٹری فارم پر پہنچ گئے۔